सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब अपना भरपूर एक हफ्ते का तवील दौरा अमेरिका से मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान वापस पहुंच गए। उस दौरे के ऊपर जहां अपोजिशन मुतमईन नहीं है इमरान खान साहब की कारकर्दगी से, वहीं हुकूमत को इस बात पर फ़ख्र महसूस हो रहा है कि पहली बार इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान और कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने इस गैर रवायती अंदाज से पेश किया गया है। इमरान खान साहब वापस आए, आते साथ ही उन्होंने एक तो उस्मान बुज़दार साहब पर इजहार बरहमी किया है क्योंकि वो डेंगी से मुतालिक पेशगी इक़दामात नहीं उठा सके, और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी ख़बर दे दी है कि वो अब अपनी कैबिनेट यानी उनके जो वफाकी वज़रा हैं उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे और जो वज़रा परफॉर्म नहीं करेंगे उनको तब्दील कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने IG पंजाब से भी मुलाकात की और उनसे कहा कि 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई थी पुलिस रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि अभी तक नहीं हो सके। ये सूरत हाल है, हुकूमत के लिए चैलेंजेस वापस आ गए, दौरा हो गया, कामयाब दौरा हो गया, उस पर तालियां भी बज गईं, लेकिन अब जो दाखिली चैलेंजेस हैं इमरान खान साहब के लिए उससे निमटना होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बार फिर कल अपने आज़ादी मार्च को हर हाल में मुकम्मल करने की बात की है, दिखाएं सर। ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सुन ली जानी चाहिए कि हम एक नाजायज हुक्मरान की इस हुक्मरानी को तस्लीम नहीं कर सकते। हम धांधली के नतीजे में बनने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकते, और उसके लिए इस्लामाबाद का हमारा आज़ादी मार्च का फैसला पूरे जोश और वलवले के साथ जिंदा और ताबिंदा है, और अपने मौक़िफ़ पर हम कायम हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस नाजायज हुकूमत के खिलाफ आज़ादी मार्च इंशाअल्लाह उसके खात्मे का सबब बनेगा। उधर मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के बाद एहसन इकबाल ने मुस्लिम लीग नून यानी जमात की तरफ से हुकूमत से क्या मुतालबा किया है, दिखाएं सर। सनत हर शोबा क्रैश हो गया है, और इस क्रैश में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो है वो बुरी तरह पिस रहे हैं। इसीलिए आज मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुतालबा किया है कि मुल्क को इस बंद गली से निकालने का कोई और रास्ता नहीं कि फिल फॉर पाकिस्तान में आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात की राह हमवार की जाए। राइट जी, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मरकज़ी रहनुमा ऑनरेबल मेंबर माइज़ा हमीद साहिबा, आपको बहुत शुक्रिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ लाहौर से हैं। सेनेटर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ऑनरेबल मेंबर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप हमारे साथ क्वेटा से मौजूद है। जमशेद चीमा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा, ज़रा सुने एहसन इकबाल साहब ने ये जो डेंगी के ऊपर काबू नहीं पा सके आप लोग, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, और प्राइम मिनिस्टर ने इसी वजह से उस्मान बुज़दार साहब को आज थोड़ा स्क्रू भी किया है, दिखाएं ज़रा। पंजाब पे डेंगी की वबा जहाँ पे उसे ख़त्म कर दिया गया था, हम ज़ीरो डेंगी स्टेटस पर आ गए थे, आज फिर पंजाब जो है वो डेंगी ज़दा हो गया है। वो डेंगी मच्छर का भी शिकार है और वो सियासी डेंगी का भी निशाना बना हुआ है। जी चीमा साहब, दोनों तरफ से आप हमला कर रहे हैं। एक तो डेंगी तो हमला कर ही रहा है, दूसरी तरफ आप लोगों की सियासत भी डेंगी बन गई है। पहली बात तो कि डेंगी की बात कर लें तो डेंगी में आप कह लें कि जो लोएस्ट नंबर है सस्पेक्ट का या एक्चुअल जो नंबर है इसका, जिन लोगों को कंफर्म हुआ है डेंगी, वो पिछले 5 साल में मिनिमम है। इस वक्त भी जो 5 साल में कल तक जो फिगर थी 89 लोग लाहौर में जिनको डेंगी वायरस कंफर्म हुआ, और फिर इस वक्त टोटल अगर हस्पतालों में देखें तो ज़ेरे इलाज डेंगी के मरीज़ 23 हैं। 23 डेंगी के ज़ेर इलाज मरीज़ हैं, तो फिर कौन सा डेंगी है जिसने आप कह लें कि तबाह कर दिया और डेंगी ज़दा हो गया है। वो डेफिनेटली डेंगी ज़दा वो लोग हैं जो जेल में बैठे हैं, उनका नाम नवाज़ शरीफ हो या मरियम बीबी हो या मफरूर हैं वो सलमान साहब हों या आप कह लें कि डार साहब हों। डेंगी तो प्रैक्टिकली नहीं है।
डेंगू तो लोएस्ट नंबर पे है। चीमा साहब, हाँ, पिंडी में थोड़ा सा इससे ज्यादा कता है कलामी वो की आप बात कह लें है। कि, लेकिन वो भी शायद वो नंबर चीमा नहीं है साहब, कता जो कलामी कभी की पीक बात में है। लाहौर में रहा है। लेकिन देखिए, इस वक्त चीमा थोड़ा साहब, सुन लेना। आप बोलिएगा, सिर्फ एक कथा कलामी के पास देखिए, अगर एक मच्छर भी आएगा ना, एक मच्छर भी आएगा तो ऑपोजिशन तो ये कहेगी कि जी मच्छरों की ये लगार हो गई है। एक बंदा डेंगू से अगर डसा जाएगा तो ये कहेंगे पूरा पंजाब डसेगा। आप मौका दे रहे हैं, अगर वो तनकीद करेंगे तो डेंगू तो है ना। नहीं, यहाँ पे देखें, यहाँ 5,000 लोगों को बुखार है तकरीबन लाहौर में, 5,000 सस्पेक्ट उसे हम कहते हैं। 89 में कंफर्म हुआ, 21 लोग ज़ेरे इलाज हैं। ये तो हकीकत है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं ये ज़ीरो है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर मिनिमम है, ये नंबर लाहौर में मिनिमम है पिछले 5 साल में। सो हम इसके बारे में भी वरीड हैं और 15 नवंबर तक हमें वरीड रहना चाहिए। 15 नवंबर तक हमें अलर्ट रहना चाहिए, काम करना चाहिए। सो प्रोएक्टिव कह लें या ओवर अलर्ट कह लें, वो वज़ीर-ए-आज़म की अप्रोच है और वो ठीक अप्रोच है। मैं समझता हूँ इतना भी नहीं होना चाहिए था, लोगों को परेशानी ना हो। ये वबाई अमराज जो हैं इंसानों के साथ रहने वाली नहीं होती, या कीड़े और इंसान इकट्ठे नहीं रहते, दोनों को अलग-अलग रहना होता है। और हमने इस पर अच्छा परफॉर्म किया है, इससे भी अच्छा परफॉर्म हो सकता था। कहीं ना कहीं कोई नेग्लिजेंस होगी, कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी आप पहले गैप होगा, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस आसन इकबाल की गवर्नमेंट से, मायजा हमीद की गवर्नमेंट से, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट से आज भी बेहतर है। उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस डेंगू के कंट्रोल के हवाले से आज भी बेहतर है। हाँ, मैं समझता हूँ कि एक शहर ऐसा है कि जहाँ पे शायद थोड़ी ज़्यादा हो, वो पिंडी, वहाँ भी हम इंशाल्लाह अगर बेहतर है 2 हफ्ते में हम देखेंगे कि देखें, एक कंट्रोल में आ जाएंगे। चीमा साहब आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट से और मायजा हमीद की गवर्नमेंट से बेहतर है। देखें, डेंगू सबसे पहले जो हमने सुना वो सुना ही शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में, तो ये तो चैलेंज आया ही पहली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में था। उससे पहले तो ना इस तरह की कोई चीज़ कभी आई इतने बड़े पैमाने पे, ना कभी उसका तदारुक किया गया। तो शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में आई, उन्होंने उसका काफ़ी हद तक तदारुक भी किया था। अब अगर आज प्राइम मिनिस्टर डांट रहे हैं उस्मान बुज़दार को, तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर को भी अमेरिका तक इसकी आँच तो, इसकी हीट तो पहुंची है ना, कि भाई लोग शोर बचा रहे हैं और डेंगू के बारे में कुछ नहीं किया इन्होंने पेश की। नहीं, लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे ज़्यादा हैं और होनी भी चाहिए, और उसको हमें परफॉर्म भी करना चाहिए। सो आप कह लें प्राइम मिनिस्टर की प्रोएक्टिव अप्रोच कह लें, या उनकी आप कह लें कि अपने आप से या अपनी गवर्नमेंट से ज़्यादा उम्मीदें कह लें। अदरवाइज़ आप कह लें कि जो रिज़ल्ट है या जो नंबर है या जो डेंगू का फैलाव है वो तारीख़ी तौर पर 2015, 16, 17 या उससे पहले 12, 13 उससे कम है। लाहौर का मैं रहने वाला हूँ, आप भी लाहौर में रहते रहे हैं। लाहौर के अस्पतालों में जगह नहीं थी। यहाँ पे आप पहले टेस्ट कराने के लिए जगह नहीं थी, यहाँ पे प्लेट्स नहीं मिल रही थी आपको। टेस्ट नहीं हो पा रहे थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी। आज मैं कह रहा हूँ 21 मरीज टोटल 21 मरीज लाहौर के अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं डेंगू के, जो कंफर्म मरीज हैं। हर चीज यहाँ अपने प्रोसेस के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक चल रही है, ठीक है। इसके बावजूद अगर आसन इकबाल साहब को ज्यादा नजर आती है तो फिर वो थोड़े ऐनक का नंबर ठीक करवा लें। हाँ, नहीं, इसमें ऐनक से तो खैर नजर आने वाली बात नहीं है डेंगू, वो तो मरीजों से ही अंदाजा हो जाएगा ना। चीमा साहब, ऐनक की क्या जरूरत है? अगर मरीज कम है तो जारी बात है सूरत हाल बेहतर है, अगर मरीज ज्यादा होंगे तो फिर नंबर देख ले, नंबर देख ले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सिंपल ये सर्वे कर ले, अस्पतालों में जाएं, अस्पतालों में जाएं, जाके नंबर देख लें क्या है। मायजा साहब, सियासत कर रहे हैं आप लोग क्या डेंगू के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि सियासत तो जो है, चीमा साहब मेरे लिए नहायत ही मोहतरम हैं। बात ये है कि अगर सियासत ही करनी थी तो हम फिर पीटीआई को कॉपी करके यही कह देते, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को कहा जाता था पिछली हुकूमत में, नवाज शरीफ साहब को कहा जाता था डेंगू ब्रदर्स, जिन्होंने इतना ज़्यादा काम किया कि श्रीलंका जो है, जो सबसे ज़्यादा हिट किया था डेंगू से, उन्होंने कहा था कि ये इम्पॉसिबल है कि पाकिस्तान में इतनी जल्दी जो है 1 साल में डेंगू को इरेडिकेट किया जाए। जो फैक्ट्स हैं और जो रियलिटी है वो ये है कि डेंगू को बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया गया था, वो भी शहबाज शरीफ साहब ने किया था। इंक्यूबेशन सेंटर्स बने थे, अस्पतालों में जगह बनी थी, एक जो है डिफरेंट जोन्स बनी थी जिसमें जो है आइडेंटिफाई किया गया था कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा डेंगू है, कहाँ पे कम डेंगू है, और उसको उस तरह काउंटर किया गया था। जो आज की हकीकत है वो ये है, अगर इस हकीकत से आप मुंह मोड़ना चाहते हैं तो आप मोड़ लें,
ان کے پرائم منسٹر منہ موڑ لیں، ان کے جو چیف منسٹر انہوں نے تو ویسے آنکھیں بند کی نہیں ہے، اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے چھپ کے، پتہ نہیں کس چیز سے چھپ رہے ہیں، ڈینگی سے ہی چھپ رہے ہوں گے میرا خیال ہے۔ دیکھیں 18,000 کیسز ہیں آل اوور دا کنٹری، آپ جس ہسپتال میں جائیں گے آپ کو ڈینگی کے مریض نظر آئیں گے، اموات جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، اور ہمیں ابھی تک جو حکومت کے ترجمان ہیں جو 3 پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اور جو انفارمیشن منسٹر ہیں جو زلزلے کا مذاق اڑا سکتی ہیں، وہ آج آ کے یہ نہیں بتا رہی کہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں ڈینگی کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے، یا ڈینگی کی اموات سے جو ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ صحیح ہے، یہ انفارمیشن ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ ایز ممبر آف نیشنل اسمبلی ہم نے کالنگ اٹینشن نوٹسز بارہا ڈالے ہیں، لیکن وہ پیش نہیں کیے جاتے، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ عوام جانے کہ بیسکلی اصل کیسز کتنے ہیں جن کو کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے، ٹھیک ہے بزدار صاحب جو ہیں وہ تو نالائق ہیں، یہ تو سارے کہتے ہیں، وہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں، اب یہ ڈیفینڈ کریں نہ ڈیفینڈ کریں ڈز ناٹ میٹر، واٹ میٹرز اس کے پرفارمنس اور گورننس نہیں ہے۔ لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو پنجاب میں حالات چل رہے ہیں گورننس کے، اس میں آپ یہ کون جواب دہ ہے کہ، اور دوسرا جو ان کی ہیں ہیلتھ منسٹر جو اتنے ٹال کلیمز کرتی تھی، جو اتنا حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتی تھی شہباز شریف صاحب کی گورننس کو، ایک بار میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ آ کے ٹی وی پہ آ کے بتا سکیں کہ ڈینگی کے مریضوں کے لیے وہ کیا کر رہی ہیں، اور کیا ایک بار ہم نے وارڈ کا کوئی چکر لگاتے نہیں دیکھا، یا مریضوں کے ساتھ بیٹھ کے چلو پوچھ ہی لیں ان کی طبیعت یا ان کا حال ہی پوچھ لیں، یہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ ایز فار ایز دا پولیس ریفارمز آر کنسرن، پولیس ریفارمز جو ہیں وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ پچھلے دنوں ایک خاتون پولیس کے منہ پہ تھپڑ مارا گیا ایک لائر کی طرف سے، اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اس سے پہلے جو پولیس نے تشدد کیے، جتنے انسیڈنٹس ہوئے، اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا، اور گلزار صاحب کو بارہا وارننگ دی گئی، بادشاہ صاحب ہی کہیں گے ہم، جو عمران خان صاحب ہیں سلیکٹڈ ہیں، تو اس وارننگ کا جو ریالٹی ہے نا امیر، میں آج آپ کو یہ صرف یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ عوام جو ہے وہ بڑا دکھ اور غم کا شکار ہے، کیونکہ کشمیر کا ایشو تو ہے ہی ہے، لیکن ہمیں بھی کشمیر کی طرح جو ہے ہم اپنے اس کا ظلم کا نشانہ نہ بنائیں۔ یہ کشمیر والا ظلم جو ہے وہ اللہ نہ کرے کسی کے اوپر جو وہاں پہ ہو رہا ہے۔ چیمہ صاحب بات سن لیں آپ نا، اگر حکومت تنقید برداشت کرتی ہوتی تو آج 1 سال بعد ان کو یہ حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ رائٹ جی، حافظ صاحب، بلاول صاحب، امیر عباس بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا، امیر عباس بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا۔ حافظ صاحب، بلاول صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے آزادی مارچ، مولانا صاحب آزادی مارچ کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے مولانا صاحب کو تکیہ جو ہے وہ اپنے ان اتحادیوں پہ ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون ہے، تو جب تک یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو ایک چیلنج تو ہے مولانا صاحب کے لیے، اگر یہ آپ کے ساتھ ہے تو ظاہری بات ہے پھر مولانا صاحب کو اور حوصلہ ملے گا۔ اب ان دونوں نے شخصیات نے آج جو اپنی اسٹریٹجی رکھی ہے سامنے، وہ ذرا دکھائیں۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی احتجاجی پروگرام ہے، وہ اپنی جگہ، ہمارا پروگرام چل رہا ہے، ہم اپنے ایشوز اٹھا رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے اپنا مورل سپورٹ اور جمہوری سپورٹ مولانا صاحب کو دیا ہے، اگر کوئی درمیانی راستہ نکلتا ہے تو ہم اس سے زیادہ سپورٹ بھی دیں گے۔ ہماری آج پارٹی کی میٹنگ میں تقریباً اتفاق رائے تھا کہ ہمیں اسے نومبر تک مؤخر کرنا چاہیے۔ رائٹ جی، حافظ صاحب، ایک طرح سے ان دونوں نے جھنڈی کروا دی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ملتوی کریں، نومبر تک لے کے جائیں، کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی کوئی درمیانی راستہ نکالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سمر عباس صاحب، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ 25 جولائی 2018 کا الیکشن یہ دھاندلی زدہ اور جیلی ہے، اس پر اتفاق ہے۔ اس پر بھی پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، تمام اپوزیشن پارٹیوں کا اتفاق ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ہونا ملک کی سالمیت کے لیے، ملکی استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے، معاشی استحکام کے لیے
नज़रियाती शनाख्त की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़ारिजा पॉलिसी को सही समत में लाने के लिए, यानी जो भी चीज़ें ख़राबियाँ आपके सामने हैं, इन तमाम चीज़ों, इन तमाम बुराइयों का बुनियादी वजह मौजूदा मुसल्लत करदा हुकूमत है। तमाम पार्टियों का इस पर इत्तेफाक है कि इस हुकूमत का ख़ात्मा ज़रूरी है ताकि मईशत संभल जाए, हमारी ख़ारिजा पॉलिसी का तयन हो, मुल्क की सालिमियत ख़तरे से महफूज हो, और कश्मीर का मसला भी आपके सामने, लिहाजा इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। तीसरी बात ये कि PMLN कहते हैं कि इसमें अगर नवंबर तक ये हो, नवंबर में, और बिलावल कहते हैं कि जमहूरी सपोर्ट भी हमारा है और मॉरली और अखलाकी सपोर्ट भी है। अब आइए इस बात पर, अगर नवंबर में करते हैं ये तो फिर पार्टी बैठ के PMLN और जमीयत उलमा इस्लाम, क्या अक्टूबर के बाद नवंबर पर कोई इत्तेफाक, किसी तारीख पर इत्तेफाक हो सकता है? ये तो फिर मरकजी क़ियादत दोनों पार्टियों, हाफिज़ साहब बिलावल साहब ने जनवरी की तारीख दी है। और मैं आ रहा हूँ इसी बात पर, मैं इसी बात पर आ रहा हूँ। अब बिलावल साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि जमहूरी सपोर्ट भी देंगे, अखलाकी सपोर्ट भी देंगे और सियासी सपोर्ट भी देंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जमहूरी सपोर्ट क्या है, सियासी सपोर्ट क्या है, अखलाकी सपोर्ट क्या है। इसका मतलब ये है कि आप जमहूरी तौर पर भी हमें सपोर्ट करते हैं, सियासी तौर पर भी हमें सपोर्ट करते हैं, अखलाकी तौर पर भी हमें सपोर्ट करते हैं, और हमारा आज़ादी मार्च सियासी भी है और जमहूरी भी है, और दोनों हवालों से वो सपोर्ट कर रहा है। अब आइए इस बात पर कि तारीख़ तय करना, वो जनवरी तक डेडलाइन देते हैं, PMLN नवंबर की बात की है। मैंने तो PMLN वालों का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तफसील से नहीं सुना है। तो इसका बुनियादी तरीका ये है मेरे भाई कि तमाम पार्टियों की जो लीडरशिप है, बजाय इसके कि हम मीडिया पर ये बात करें, एक बैठक करें ना, मौलाना फजल रहमान साहब को टास्क दे कि एक APC बुलाया जाए। ये मेरी ज़ाती राय है, एक APC बुलाया जाए। बिलावल कहे कि एक APC बुलाया जाए ताकि हम एक तारीख़ तय करें, मिनिमम जो एजेंडा है, मसलन फ़र्ज़ करें ये चीज़ें तो तय है कि हुकूमत का ख़ात्मा, क्योंकि ये नाजायज़ भी है, इसलिए नाजायज़ कि ये जेली है, दांजी ज़दा है, और ये नालायक और नाअहल भी है। इस पर तो सबका इत्तेफाक है, इस पर भी सबका इत्तेफाक है कि नया इलेक्शन होना चाहिए, इस पर भी इत्तेफाक है। सिर्फ बात इससे है कि तारीख़ आगे पीछे इसको तय करना है। ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम ने अक्टूबर की आखिर का डेट दिया है, 15 से 30 अक्टूबर के दरमियान। फ़र्ज़ करे आप आके बैठे मौलाना फजल रहमान साहब से एक APC में बैठ के, राबर कमेटी में बैठ के कि कौन सी तारीख़ तय होनी चाहिए, उस पर बात हो सकती है। लेकिन मजमूई जो जद्दोजहद है, मजमूई जो आज़ादी मिलियन मार्च है और जो एजेंडा है, उसको PMLN भी सपोर्ट कर रहा है, पीपल्स पार्टी भी जमहूरी और मोरली सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब ये कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, राय नहीं है। जरा मैं ये दिखाता हूँ आपको ये कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। यानी मामला APC से आगे नहीं बढ़ रहा। एहसन इकबाल साहब ने जो स्ट्रैटेजी बताई है, अब ये यानी तकरीबन 13 महीने हो चुके हैं ऑपोजिशन को इस हुकूमत को घर भेजने के लिए। 13 महीनों से कह रहे हैं जी इनको घर भेजें, घर भेजें। अब स्ट्रैटेजी जरा दिखाएं एहसन इकबाल साहब की। आज हमने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी दीगर जमातों के साथ मुशावरत करेगी। मुस्लिम लीग नून को भी पूरी तरह मोबिलाइज हमें करने की ज़रूरत है, और इस मकसद के लिए हमने डिवीजनल कमेटीज़ तश्कील दी हैं जो पार्टी की मोबिलाइजेशन के काम को तेज़ करेंगी। और हम अब JUIF के साथ मुशावरत का आगाज़ करेंगे। और आज ये भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय थी कि हम JUIF को तजवीज़ दें कि फौरी तौर पे एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑपोजिशन की बुलाई जाए। जी वाइजा, 13 महीनों से मुशावरत हो रही है। एहसन इकबाल कह रहे हैं हम मुशावरत का आगाज करेंगे जो JUIF से, फिर वो कह रहे हैं एक कमेटी बनेगी, फिर डिविजनल सतह पे ऑपरेशनल काम शुरू होगा। ये तो 500 साल मंसूबा बना दिया आपने इस हुकूमत को बाहर निकालने का। पहले आपकी 400 APCs हो चुकी है, कई रहबर कमेटियां बन गई, उनके इजलास हो गए, अब फिर कमेटी आप खेल रहे हैं। कमेटी नहीं हम खेल रहे। बात यह है कि PTI के हम PTI की तरह तो नहीं है कि खलाई मखलूक जो है आ जाएगी ऊपर से और आके बैठ जाएगी धरना देने के लिए।
ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہماری ایک اپنی اینٹی ہے, اور ہماری ایک اپنی اینٹی ہے, اور اس میں جو ہے ہم لوگوں کو موبلائز کریں گے, لوگ اکٹھے ہوئیں گے اور آ کے جو ہے وہ جوائن کریں گے. پی ایم ایل این ایک سیپریٹ پارٹی کے طور پہ جوائن کرے گی اس آل پارٹیز کی جو یہ لانگ مارچ ہے. اس میں جو ہے تھوڑا سا ٹائم لگ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے 5 سال گزار دیں گے. یہ پی ٹی آئی کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے. آبویسلی جب چیزیں پلان آؤٹ ہوتی ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے, اور یہ چیزیں ہم پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہم شاید جو ہے جوائنٹ اپوزیشن جو ہے مل کے یہ جو ہے مارچ کرنا ہی نہیں چاہتی. اب وہ ساری قیاسرائیاں تو ختم ہو گئی ہیں, تو ٹائمنگز اور جو نٹی گٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ ہم کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے انشاءاللہ, اور وہ اس طرح ہم اپنی پارٹیز کو موبلائز بھی کر لیں گے. یہ مائزہ 2023 سے پہلے یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. ایک منٹ امیر, بات یہ جی یہ نومبر میں انشاءاللہ ہو جائے گا, اور حکومت کو ڈرنا چاہیے, بیکاز ڈرنا تو ان کو اس چیز سے چاہیے کیونکہ یہ ان کی اپنی مس گورننس اتنی بری ہے کہ یہ جو ہے خود گھر جانے کو تیار ہیں. they are shooting themselves into on their own foot. تو بات تو یہ ہے کہ مطلب ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے ان کو گھر بھیجنے کی, یہ خود ہی چلے جائیں گے. جو جس طرح کی ان کی گورننس ہے, جس طرح کی مہنگائی ہے, جس طرح کے عام آدمی کے حالات ہیں, اب ہم بار بار رپیٹ تو کرتے ہیں, ہم بار بار اس لیے رپیٹ کرتے ہیں کیونکہ عوام جو ہے وہ خود باہر آنے کو تیار ہے. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو جمشید اقبال چیمہ صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ اس سے زیادہ اور کیا فائدہ مل سکتا ہے اس حکومت کو کہ ابھی تک اپوزیشن اکٹھی نہیں ہو رہی ہے. جنہوں نے مل کے باہر نکلنا تھا وہ ابھی مل ہی نہیں پا رہے, وہ کسی ڈیٹ پہ متفق نہیں ہو رہے, وہ ابھی مزید ڈیٹ کے لیے کچھ اور کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں اور کچھ اور اے پی سیز ہوگی. تو ظاہری بات ہے جب اے پی سی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی ریبر کمیٹی بنے گی, پھر وہ فیصلہ کرے گی. تو حکومت کے لیے تو حکومت کا کام تو خود اپوزیشن نے آسان کر دیا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آپ کے پاس آؤں گا چیمہ صاحب, آپ لوگ جب اپوزیشن میں تھے اور میاں صاحب حکومت میں تھے تو آپ نے میاں صاحب کی حکومت کے ناک میں دم کر رکھا تھا, لیکن بڑے خوش نصیب ہیں, آپ کو ایسی زبردست اپوزیشن ملی ہے جو 13 مہینوں کے بعد بھی متفق نہیں ہو پا رہی کہ ہم نے کب نکلنا ہے آپ کے خلاف. آپ لوگوں نے 11 مئی 2013 کو الیکشن ہوئے تھے اور ٹھیک 1.25 سال کے بعد 14 اگست 2014 کو آپ نے لانگ مارچ شروع کر دیا تھا. دیکھیں امیر عباس, ہم نے جو آپ نے گورنمنٹ کرنی ہو, حکومت کرنی ہو یا اپوزیشن کرنی ہو, اصولی بنیادوں پہ کی جا سکتی ہے. اگر اصولی بنیادیں نہ ہوں تو آپ نہیں کر سکتے. ہم نے جب آپ کہہ لیں کہ لانگ مارچ کیا تو ہم نے اس سے پہلے آپ کہہ لیں 3 مہینے پہلے ہم نے کہا کہ 4 حلقوں میں آپ ری کاؤنٹنگ کروا دیں. اگر شک دور ہو جائے دھاندلی کا تو ہم مان جائیں گے الیکشن کو. اگر نہیں کرتے تو پھر آپ کہہ لیں کہ ہمیں اپنا احتجاج کریں گے. گورنمنٹ اسٹے کے پیچھے چھپ گئی اور انہوں نے وہ کام نہیں کیا, تو جس کی بنیاد پہ وہ دھرنا تھا. اور آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب یا حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت ناجائز ہے یا آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی کی پیداوار ہے, تو کہاں, کیا مولانا فضل الرحمان صاحب 2 حلقوں سے الیکشن ہارے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی پٹیشن درج کی ہے؟ جس دن مولانا ہارے تھے اس سے اگلے دن ان کو ہم نے کہا تھا کہ الیکشن دوبارہ لڑنا ہے, تیسری بار لڑنا ہے. آپ کے ڈپٹی اسپیکر نااہل ہو گئے ہیں, کہیں بھی کوئٹہ سے قاسم سوری صاحب نااہل ہو گئے ہیں کہ جی الیکشن میرے حلقے میں دوبارہ. میں کہتا ہوں جو بھی نااہل ہوتا ہے, جو الیکشن آپ کہہ رہے ہیں جہاں بھی الیکشن غلط ہوا ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور اسے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس سے کہیں عدالتیں غلط نہیں ہو گئیں, اس سے کہیں جمہوریت غلط نہیں ہو گئی, کہیں الیکشن غلط نہیں ہو گیا. ہم قاسم سوری کے نااہلی کو قبول کرتے ہیں,
اور کسی اور کی ہوتی ہے پھر بھی قبول کریں گے. ہمیں اپنے عدالتوں پہ, ہمیں نیب پہ, ہمیں سپریم کورٹ پہ, ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتبار ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس بات سے. سو یہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس میں حافظ حمداللہ صاحب بھی جائیں, اس پروسیس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جائیں, اور جا کے کسی کو نااہل کرانا چاہتے ہیں, یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک اسپیشل آفر ہے ہمارے پاس کہ کسی بھی وقت وہ الیکشن میں آ جائیں, ہم ان کے خلاف الیکشن لڑنے کو تیار ہیں. ہم ریزائن لے لیں گے, اس کا کیا نام ہے, یہ جو ہمارے وہاں پہ وزیر ہے سیفران کے, ان سے ہم استعفیٰ لے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف الیکشن لڑ لیں گے. دوسری بات جو ہے کہ یہ آپ کہہ لیں مولانا صاحب جو ہیں نوکری مانگ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کمپرومائز پارٹیاں ہیں. یہ جو آپ کہہ لیں حاجہ حارث نے 3 مہینے کی تاریخ لی ہے, 4 مہینے کی جو تاریخ لی ہے, کیوں 4 مہینے کی تاریخ لی ہے؟ موصوف قسطیں پے کر رہے ہیں, موصوف نے جو لوٹے ہوئے پیسے تھے واپس کر رہے ہیں, 4 مہینوں میں پیسے واپس کرنے ہیں انہوں نے. وہ پیسے یہاں کی جو آپ کہہ لیں ہونے ہیں ترقیاتی کام, اس میں لگنے ہیں, لگانے ہیں ہم نے. مولانا آج مولانا کیا نام ہے نواز شریف صاحب پیسے واپس کر رہے ہیں, وہ باہر نکل کے 4 مہینے بعد قسطیں دے کے باہر آ کے سرخرو ہوں گے, اس سے پہلے سرخرو نہیں ہوتے. سو یہ جو آپ 4 یہ جنوری کی فروری کی تاریخیں دے رہے ہیں, تاریخیں دینے کا پرپز یہ ہے. اور اپنا جو فضل الرحمان صاحب ہیں وہ کبھی کہتے ہیں جی اے پی سی بلا لیں, کبھی کہتے ہیں مجھے لگا دیں, میرے ذمہ لگائیں, میری سپورٹ کریں. سو بیسیکل نوکری مانگ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو مولانا صاحب کیا نوکری مانگ رہے ہیں, کہ اصولی سیاست کرنی چاہیے. مولانا صاحب کی اپنی پارٹی ہے والا کام ہے, مولانا جو صاحب اسلام آباد میں رہنے والا کام, گورنمنٹ کے گھر کسی کے گھر سے روٹی کھانے, مدرسوں والا کام چھوڑ دیں. مولانا صاحب کس قسم کی نوکری پر, ان کی اپنی پارٹی ہے, پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں وہ. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ میں رول پلے کریں. یا دیکھیں ہم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ, ہم نے دھرنا دینا ہے. تو مولانا صاحب کیوں جا کے گھر گھر جا کے محنت سماجت کر رہے ہیں؟ اگر واقعی ان کا اصولی موقف ہے, ان کے پاس لاکھوں 15 لاکھ لوگ ہیں, جس بندے کے پاس 15 لاکھ لوگ اسلام آباد میں لانے کے لیے منتیں کیوں کرتا پھر ہے, وہ یہاں بیٹھ کے بیگنگ کیوں کر رہے ہیں؟ سو میں کہتا ہوں یہ اپنے 15 لاکھ لوگ لے کے آئیں. ان کے پاس ایک انیشیٹو تھا یا ایک بات تھی کہ جی یہ ٹھیکیدار تھے دین کی ٹھیکیداری آج کے عوام نے ریجیکٹ کر دی. آج لوگوں کو پتہ چلا کہ جو ہے وہ زیادہ محب وطن ہے اور زیادہ ناموس رسالت کا زیادہ بہتر نگہبان یا پشتی بان ہے دین فضل الرحمان صاحب. سو فضل الرحمان صاحب کے پاس تو جو ایک چورن تھا وہ بھی نہیں رہا, جو ایک انیشیٹو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. سو آج مجھے فضل الرحمان صاحب پہ بڑا ترس آ رہا ہے, حافظ حمداللہ صاحب پہ بڑا ترس آ رہا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی چیز تھی بیچنے کی, وہ بھی آپ کہہ لیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے پروو کر دیا. اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز سامنے لے کے آیا کہ بھائی یہ لوگ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہے, یہ ناموس رسالت کے ٹھیکیدار نہیں ہے, ناموس رسالت کے جو آپ کہہ لیں سپاہی ہیں, مجاہد ہیں. جی حافظ صاحب کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے امیر عباس صاحب مجھے تھوڑا بات کرنے کا وقت دے, باقی یہ تو سارے بول پڑے. یہ جو جب بولتا ہے نا کسی اور کی بات کرنے نہیں دیتا ہے. یہ اپوزیشن میں وہ بھی بولتا ہے, یہ حکومت میں وہ بھی بولتا ہے. اس کو بول کی بیماری ہے, اس کا علاج کرانا ہوگا. یہ کون سی بیماری ہے؟ وہ اسی علاج کے لیے ہم نکل رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں اس کی کوشش یہ ہے کہ صرف اس کی زبان چلے, باقی سب کی زبان بندی ہو. سیاست کی بھی زبان بندی ہو, جو زبان بند نہیں کرتا اس کو جیل میں ڈال دے. صحافت کی بھی زبان بندی ہو, وہ زبان بند نہیں کرتا ہے اس کو نکال دو. اس چینل پر اتنا دباؤ کہ اس صحافی کو کتنے انکر ہے کہ وہ آج وہ چھوڑ چکے ہیں. جب میڈیا کنٹرول میں نہیں آتا ہے اس کے لیے علیحدہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی یا ایک ٹریبونل بنایا جاتا ہے. کیا آپ ہے کیا اصل ہٹلر تو آپ ہے. آپ مودی کو ہٹلر کہتے ہیں, وہ تو ہے, آپ کیوں ہٹلر بن چکے ہیں بھائی؟ بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نوکری چاہتے ہیں, جب آپ خود کہہ رہے ہیں, یہ خود ان کی باتوں میں آپ دیکھیں تضاد ہے. یہ خود صاحب فرما رہے ہیں کہ نواز شریف این آر او کر رہا ہے, وہ نکل رہا ہے, پیسے جمع کر رہے ہیں, جان چھڑانے کے لیے 3 مہینے 2 مہینے لے رہے ہیں ان کے بقول. پھر وہ خود جب جان چھڑانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر مجھے کیا نوکری دے رہا ہے وہ؟ دیکھیے نوکری وہ لوگ لیتے ہیں, جو سیاسی دنیا میں اس کو لوٹا کہا جاتا ہے. ابھی مجھے یہ پتہ نہیں, یہ بھی ان لوٹوں میں سے ایک لوٹا ہے, یہ مستقل, یہ پی ٹی آئی کا مستقل ممبر ہے. دیکھیے آپ خود اندازہ لگائے پوری. آپ لوٹے ہیں, میں نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی میں پہلے دن آیا ہوں, آپ لوٹے ہوں گے. میری بات سن, آپ نے بات کی, میری بات سنی, آپ نے بات کی. بات یہ ہے کہ عثمان بزدار لوٹا نہیں ہے,
کیا آپ کو پوری پنجاب میں اس لوٹے جس کا نام وسیم اکرم پلس آپ نے رکھا ہے، یار کیسے وسیم اکرم پلس؟ آپ گاجر پر گلاب جامن کا نام لکھے، وہ گلاب جامن تو نہیں ہو سکتا ہے. مولی پہ کہتے ہیں آپ مولی پہ لڈو کا نام لکھے، وہ تو لڈو تو نہیں ہو سکتا ہے یار. اس لیے میں کہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ پوری اور نہیں ملا اس کو. حلوہ یاد آ رہا ہے، حلوہ یاد آ رہا ہے مولانا کو، میٹھی میٹھی چیزیں یاد آ رہی ہیں. میری بات تو سنیں یار، میری بات سنیں، میٹھی میٹھی چیزیں، میری بات سنیں. اس کو آپ کا نہیں ہے، میٹھی میٹھی چیزیں. مطلب یہ تو نہیں کہ بزدار صاحب بدل رہے ہیں. پوری انفارمیشن منسٹری کے لیے آپ کو لوٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا. ایک لوٹا فواد چودھری تھا مشرف کا، دیکھیں نا وہ مشرف کے ساتھ بھی واش روم میں گھومتا پھرتا تھا، پھر پی ایم ایل کے لوٹا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ. اب وہ لوٹا ادھر پی ٹی آئی کی واش روم میں گھوم رہی ہے. یہ دیکھیں نا، جب اس کو فارغ کیا گیا پھر دوسرا لوٹا ملا، فردوس عاشق. وہ لوٹا ملا کس چیز کا عاشق؟ اقتدار کا عاشق. وہ ترانے گاتی تھی پرویز مشرف کی، پھر آصف علی زرداری صاحب کی. آپ کو یاد ہے نا وہ کیبنٹ میں کتنی رو رہی ہے، بالکل یاد، کتنی ترس رہی ہے وہ. آج وہ غیر منتخب. اچھا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، ان کی اپنے منسٹرز وفاقی اور اسٹیٹ منسٹر میرے سامنے کہا ہے کہ بھائی حکومت ہم نہیں چلا رہے ہیں، حکومت نان الیکٹڈ لوگ چلا رہے ہیں. حفیظ شیخ جیسا آدمی چلا رہا ہے، حفیظ شیخ جیسے لوگ چلا رہے ہیں. نان الیکٹڈ فردوس عاشق عوان چلا رہی ہے، جہانگیر ترین چلا رہی ہے. اب صرف پنجاب میں زلفی بخاری چلا رہا ہے. اب صرف پنجاب میں کتنے چیف منسٹر ہے بھائی؟ بزدار ایک، سرور دوسرا، پرویز الہی تیسرا، اور وہ جو ایک نام لیا جا رہا ہے حسن گجر، پتہ نہیں کیا ہے، مختلف قسم کی چیزیں، نمونے. یعنی تاریخ میں اس قسم کے نمونے ہم نے نہیں دیکھے. آپ نے دیکھا ہے کہ صرف پنجاب میں ایک وزیر اعلیٰ کے لیے 35 ترجمان ہیں. 35 یار، اتنے تو بکریاں بھی نہیں ہوتی ہیں. یہ 35 ترجمان کس مرض کے دوا ہے؟ دیکھیے بات سنیے، مولانا صاحب کی کسی نوکری، مولانا کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دیا ہے، وہ ایک ایسی قیادت کر رہے ہیں. پوری اپوزیشن کی سربراہی وہ کر رہے ہیں. ان کا والد پوری اپوزیشن کی سربراہ رہے. لہٰذا آپ کی نوکری ختم ہونے والی ہے. پی ایم ایل این ساتھ دے نہ دے، آپ کے لیے ایک ڈینگی مچھر کافی ہے بھائی. آپ کے لیے ایک ڈینگی مچھر کافی ہے. چلے ٹھیک ہے، وہ ڈینگی مچھر کو پھر بھی سنبھال لیں گے. مولانا صاحب اگر آ گئے تو مشکل ہو جائے گا سنبھالنا. مجھے تو ڈر یہ کہ کل ایسا نہ ہو یہ عثمان بزدار کو ڈینگی ہو جائے، پھر کیا کریں گے؟ ڈینگی مچھر اگر یہ عثمان ڈینگی ہوا پھر کیا کریں گے آپ؟ اسی بہانے ہو سکتا ہے تبدیل ہو جائے نا وہ. اچھا آپ گزشتہ آپ کی پی ٹی آئی کی گزشتہ 5 سال میں پشاور میں ساری بات دعاؤں پہ آگے بیچارے. چلے میں ذرا مائزہ کے پاس آتا ہوں. مائزہ صاحبہ، مریم نواز شریف صاحبہ نے چودھری شوگر ملز کیس میں درخواست ضمانت دائر کر دی ہے، اور انہوں نے اس کے علاوہ اپنی گرفتاری لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا کہ مجھے کیوں گرفتار کیا گیا اور مجھے ضمانت دی جائے. اب میں ذرا ماضی میں آج سے 3 سال پہلے 2 سال پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کیا کہا کرتی تھی گرفتاری کے بارے میں ذرا دکھائیں، پھر ماجہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں. اسٹرگل میاں صاحب نے شروع کی ہے، جس کا حصہ خوش قسمتی سے میں بھی ہوں. ان کی جو اسٹرگل ہے اس کی میں بھی ایک ادنا سی سپاہی ہوں. اس میں ان خطرات کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا. تبھی کامیابی ملتی ہے. جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اب 8 سال قید با مشقت بھی ہو گئی ہے. اگر ان چیزوں سے ڈرتے تو کبھی یہ کام شروع ہی نہ کرتے. یہ جو اسٹرگل ہوتی ہے نا، یہ اس طرح کی چیزوں سے بھری پڑی ہے. ان کو گرفتار کرنا ہے، یہ گرفتار کریں. ان کو آخری چیز کیا ہے، کر لیں گرفتار. اس کے بعد کسی کو تمہیں پکڑ لیں گے، کر دیں. یہ سب بہت پہلے برداشت کر چکے. اور یہ تو اب 2017 ہے. یہ 99 میں جب کو ہوا تھا تو یہ جیلوں سے ڈرانے والی چیز جو ہے نا،
یہ ایک اچھا ہتھکنڈا نہیں ہے، یہ کام نہیں کرے گا، یہ کام نہیں کرے گا، یہ کام نہیں کرے گا۔ اور اگر واقعتاً جیل میں ڈال دیا تو پھر تو ڈال دیں۔ میرے ذاتی دانست میں، میری ذاتی سمجھ کے مطابق اتنا فلاڈ جو عمل تھا احتساب کا، اس کا مزید حصہ بننا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا۔ ان کو گرفتار کرنا ہے، یہ گرفتار کریں۔ ان کو آخری چیز کیا ہے، کر لیں گرفتار، اس کے بعد رائٹ ماہر صاحب وہ تو خود کہتی تھی گرفتار کرنا کر لیں، گرفتاری پہ ہمیں فخر ہے، ہم گھبراتے نہیں گرفتاریوں سے۔ ابھی تو ان کو کچھ 6 مہینے بھی نہیں ہوئے گرفتار ہوئے ہوئے اور درخواست ضمانت دائر کر دی۔ امیر آپ میرا خیال ہے بھول رہے ہیں کہ وہ پچھلے سال بھی الیکشن کے دنوں میں ہی گرفتار کی گئی تھیں اور اس کے بعد ان کو ضمانت ہوئی تھی۔ بات یہ ہے کہ وہ ایک ناڈر اور ان کو کسی سے خوف نہیں ہے، ایسی پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور ایسے باپ کی بیٹی بھی ہیں جنہوں نے سیاست کی اونچ نیچ دیکھی ہوئی ہے، ان کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ ابھی بھی وہ ناڈر طریقے سے کورٹس کو فیس کر رہی ہیں اور نیب کورٹ پہ کے سامنے کھڑے ہو کے سوالات کا ججز کو خود جواب دیتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ان کا قانونی اور آئینی حق بنتا ہے کہ ان کو اریسٹ جو ہے کیوں کیا گیا، پہلے ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے، پھر ان کی جو ہے ایک ڈیو پروسیس آف لا ہوتا ہے، اس کے مطابق جو ہے چلنا چاہیے۔ اور یہ ایک جس بندے پہ الزام لگتا ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ بیل کے لیے اپلائی کرے قانونی طور پہ۔ بات یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس پورے ثبوت نہیں ہیں اور آپ اس کی ہیئرنگز بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے ان کے باپ کے سامنے جیل ہتھکڑیاں پہنا دیتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اگر یہ بیسکلی انصاف نہیں ہے اور یہ ظلم ہے اور انتقام ہے، تو اس کے خلاف اگر ہم کورٹ میں جا رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہمیں اس میں جو ہے ہر انڈیویجول کا رائٹ ہے، صرف مریم نواز صاحبہ کا رائٹ نہیں ہے۔ رائٹ تو ہے، جس طرح وہ یہ جنگ لڑتی رہی ہیں، گرفتاریوں پہ انہوں نے ہیرو تو نہیں بننا چاہیے نا۔ اپنے فادر، ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ، ہیرو تو وہ پہلے ہی ہیں، اس چیز سے تو ڈر کے حکومت نے ان کے جو جلسے چل رہے تھے، ان کے ساتھ جو عوام کا جمع غفیر تھا، جس طرح لوگ اکٹھے ہو رہے تھے اور آپ کے کیمراز کو بند کر دیا گیا، میڈیا کو بند کر دیا گیا، اس کے باوجود جو ہے جو لوگ آ رہے تھے اور جو ان کو رپورٹس مل رہی تھی، اس سے عمران خان صاحب کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس وجہ سے ہتھکڑیاں پہنائی گئی۔ اب وہ اتنا ہیرو کی بات تو آپ چھوڑ دیں، وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑے سیکریفائزز دیے ہوئے ہیں۔ دوسری بات اب میں یہ کرنا چاہوں گی، تو رائٹ ٹو آف اپیل تو چلیں وہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، ان کا قانونی حق ہے، لیکن جس طرح وہ جیلیں کاٹ رہی ہیں، جس طرح آج وہ اپنے باپ کے لیے سٹینڈ لے رہی ہیں، جس طرح وہ آج اپنی عوام کے لیے سٹینڈ لے رہی ہیں، جس طرح وہ کشمیر کے لیے سٹینڈ لے رہی ہیں خاتون ہوتے ہوئے، میں سمجھتی ہوں آپ بالکل صحیح، بالکل کمنڈیبل ہوگا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی امیر صاحب، لیٹ می کمپلیٹ۔ اب مجھے سوال بھی تو ضمنی کرنے دیں نا، آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جیلیں کاٹ رہی ہیں، وہ تو جیل نہیں کاٹنا چاہ رہی نا۔ ضمنی سوال تب کریں گے آپ مجھ سے ضمنی سوال تب کریں گے جب میں چیمہ صاحب کے کچھ سوالوں کا جواب دے دوں۔ چیمہ صاحب نے کہا کہ جو ہے سیاست جو ہے اصولوں پہ کرنی چاہیے، تو کیا پی ٹی آئی نے سیاست پچھلے جو 5 سال ہے وہ اصولوں پہ کی تھی؟ کیا جو انہوں نے دھرنا دیا تھا، جب انہوں نے پی ٹی وی پہ اٹیک کیا تھا، وہ اصولوں کے تحت کیا تھا؟ کیا جب انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ اٹیک کیا تھا وہ اصولوں کے تحت پہ کیا تھا؟ جب انہوں نے جو ہے لوگوں کو گالیاں نکالی تھی پارلیمنٹ کو، اس وقت ان کو اصول یاد نہیں آئے تھے؟ جب چائنا کا پریزیڈنٹ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آیا تھا، اس وقت ان کو اصول یاد نہیں آئے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ اب جو ہے اصولی سیاست اگر کرنی ہے اور سیاست موقف پہ کرنی ہے، سیاست کا ٹائم تو اب آیا ہے امیر صاحب۔ صحیح ہے۔ اچھا میں آج پتہ ہے کیوں اصولی سیاست نہیں، ایک منٹ، آج اصولی سیاست اس لیے بنتی ہے کیونکہ مہنگائی جو ہے سر توڑ کے بول رہی ہے۔ آج اصولی سیاست اس لیے بنتی ہے کیونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بلیو کرتی ہے کہ میسو ریگنگ ہوئی ہے۔ آج اصولی سیاست اس لیے بنتی ہے کیونکہ گورننس جو ہے وہ اس کا بہت برا حال ہے۔ آپ پولیو دیکھ لیں، آپ ڈینگی دیکھ لیں،
آپ دیگر ایشوز دیکھ لیں, چیمہ صاحب آپ آپ کو GDP گروتھ کارنر دیکھ کر لیں, دیا آپ فائزہ نے. اکانومی دیکھ لیں, چیمہ صاحب آپ کو کارنر کر دیا. کوئی ایسی چیز مجھے بتا دیں جس چیز پہ. امیر صاحب پلیز لیٹ می کمپلیٹ. 5 منٹ ہو گئے آپ کو پروگرام میں ختم کر رہے ہیں نا. امیر علی یہ اصولی نہیں ہے تو کیا مائزہ باری دے دیں آپ کہ ایک پریزیڈنٹ, مائزہ اصولی بات تو کر لینے دیں نا, کہ ایک پریزیڈنٹ, آج کا پریزیڈنٹ اصولی بات تو کر لینے دیں, آپ باری نہیں دے رہی, یہ کون بے اصولی فون پہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی وی پہ اٹیک کرنا بہت بڑی اور بڑی اچھی بات ہے. یہ اصولی موقف تھا. جی کوئی اصول نہیں آپ کے چیمہ صاحب. اب کر لینے بات, جواب دے لوں, دے دیں. اچھا اس میں امیر علی امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت اگر مریم نواز صاحبہ کہیں کہ چودھری شوگر ملز میں 86 لاکھ اینڈ 1 کروڑ 15 لاکھ شیئر جو ہیں میرے نام ٹرانسفر نہیں ہوئے, یہ بات کر کے آگے بات شروع کریں تو میں سمجھوں گا وصولی بات کر رہی ہیں. ان پہ الزام یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے, انہوں نے کوئی کہیں انٹری شو نہیں کی اور ان کے نام پہ 86 لاکھ شیئر ٹرانسفر ہو گئے. بی بی ایک منٹ بات کرنے دیں پلیز, بی بی ایک منٹ بات کرنے دیں ذرا. دوسرا الزام مریم پہ یہ ہے کہ ان کے پاس جب 16 کروڑ روپے لاس ہوا, جب شوگر مل کو 16 کروڑ روپے لاس ہوا, اس وقت مریم نواز نے وہاں سے پیسے نکالے, کمپنی کو لاس ہوا اور مریم نواز وہاں سے پیسے لے کے جا رہی تھی. پھر جن لوگوں نے ٹی ٹی بھیجی ان کا نام مریم صاحبہ کو نہیں آتا, پیسے کہاں سے آئے, اسما کے نام سے کہاں سے آئے, مریم کے نام سے کہاں سے آئے, ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اور پھر یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس الزامات کا ثبوت نہیں ہے, یا نیب کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے, تو یہ بات بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے. نیب کے پاس ثبوت تھا, مریم کے پاس جواب نہیں تھا. 86 لاکھ روپے, 86 لاکھ شیئر اور 1 کروڑ 15 لاکھ شیئر چھوٹی بہن کے اور بڑی بہن کے نام پہ جو ٹرانسفر ہوئے, وہ پیسے کس نے بھیجے پتا نہیں. منی لانڈرنگ کہاں سے ہوئی, چوری کہاں سے ہوئی, باپ نے چوری کی, دادا نے چوری کی, چچا نے چوری کی, بھائی نے کی, پتا نہیں, جواب نہیں دیا گیا. اس کی بنیاد اندر بیٹھی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ اس کا جواب دے کے بعد میں آگے جائیں تو پھر بات بنے گی. اگر اس کا جواب نہیں دیتی اور جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے, وہ دلیر ہو جاتی ہیں, وہ بہادر ہو جاتی ہیں, وہ آپ کہہ لیں کہ جمہوریت کی سپاہی ہو جاتی ہیں, تو جھوٹ پہ بے شرمی پہ مبنی یہ موقف ہے. اس طرح کا موقف نہیں اپنانا چاہیے. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہمیں سرخرو ہونا چاہیے, ہمیں اپنی صفائی دینی چاہیے, اور صفائی دے کے ہم جیلوں سے باہر آئیں, ضمانت کروائیں. میری خوشی یہ ہوگی کہ مریم نواز صاحبہ اپنے آپ کو ایگزانریٹ کرائیں, یہ ثبوت دے کے کہ میں نے منی لانڈرنگ نہیں کی, میں نے چوری نہیں کی, میرا ہسبینڈ 1500 ریال نہیں کماتا تھا, میرا باپ کسی جگہ ملازم نہیں تھا, اس کے پاس اقامہ نہیں تھا, میرے باپ نے اس ملک کا پیسہ نہیں چوری کیا, مریم کے دادا نے پیسہ چوری نہیں کیا, مریم نے نہیں کیا. یہ ثبوت دینا زیادہ ضروری ہے, بجائے یہ کہ وہ جمہوریت پسند ہو جائیں, وہ نیلسن منڈیلا بن جائیں, وہ آپ کہہ لیں کہ اصولی سیاست ہو جائیں, وہ دلیر ہو جائیں, عمران خان کی نیند آرام ہو جائے, لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بھئی یہ سارا بات غلط ہے. بیسک بات ہے کہ کیا 86 لاکھ شیئر کہاں سے آئے, اس کے پیسے کہاں سے آئے, اسما کے پاس پیسے کہاں سے آئے, اسما نے شیئر کہاں سے لیے, منی لانڈرنگ ہوئی نہ ہوئی, اس کا باپ چور نکلا نہ نکلا, اس کا جواب دینا زیادہ ضروری ہے. تو اس کا جواب دے پلیز. یہ نہ کریں کہ یہ جو بیوقوف بنانے والی بات ہے, نیلسن منڈیلا بننے والی بات ہے, یہ کام چھوڑ دیں. حافظ صاحب میں نے تو پوچھا تھا آپ نے اصولی سیاست کہاں کی ہے. حافظ صاحب میری اصولی سیاست یہ ہے کہ جس نے بھی چوری کی ہے اس کو اندر جانا چاہیے, وہ میری پارٹی کا ہو یا آپ کی پارٹی کا ہو. ٹائم لینا پڑتا ہے یہاں پہ, یہ ٹائم میری اصولی سیاست نہیں ہے کہ جو بڑا چور ہو میرا قائد عوام ہو جائے گا, وہ میرا قائد حیات قائد ہو جائے گا, وہ میری پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ ہو جائے گا, میری پارٹی کا پریزیڈنٹ ہو جائے گا. میری اصولی سیاست یہ نہیں ہے. میں چور کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا, میں کسی چور کی بیٹی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا, میں کسی ایسے آدمی کو نہیں مانتا, میں کسی ایسے جس کا باپ بڑا امیر ہو اور گٹروں کے پیسے کھا جائے, صاف پانی کے پیسے کھا جائے, چور نکلے اور ساری دنیا اس کو چھوڑ کے اسے لندن کے امریکہ کے اخبار تھیف لکھیں. میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے, میں اس دن سیاست چھوڑ دوں گا جس دن مجھے کسی چور کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے. حافظ صاحب میں نے آپ سے کہا تھا یہاں پہ میری اصولی سیاست یہ ہے, میں ٹائم دینا پڑتا ہے, ٹائم ملتا نہیں ہے. میں چوری نہیں کرتا, میں کسی چور کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا. کر رہے ہیں آپ بول نہیں رہے حافظ صاحب. میں کیا امیر عباس صاحب میں کبھی کبھار میں اتنا بڑا شاعر بھی نہیں ہوں, نہ مجھے شعر یاد ہے, بس 1-2 شعر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں
कहते जोटू ने जोटू से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर जोटू की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। ये उसूल की सियासत करते हैं। फवाद चौधरी उसूल ने जन्म लिया है, फिरदौस आशिक उसूल ने जन्म लिया है, MQM को जब आप फासिस्ट कहते थे वो उसूल ने जन्म लिया है, जिसको आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे वो उसूल ने जन्म लिया है। ये है आपका उसूल। लिहाजा आपकी सियासत उसूल का नहीं है, आपका सियासत वसूल है, वाव के साथ वसूल। लिहाजा आपकी ये सियासत है। वसूल नहीं वसूल है। आमिर साहब ने एंड पे आके आमिर साहब ने कमाल की बात कर दी है। सियासत उसूल नहीं है, उसूल। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। कोयटा से हमारे साथ माहिर साहब को बहुत शुक्रिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब की आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।